अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म आज कह रहे थे कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मुल्क लूटने वालों को छोड़कर आगे बढ़ो। करप्ट अफराद मेरे मुंह से 3 अल्फाज सुनना चाहते हैं, NRO। ताजुब है कि 3 अल्फाज जो ना तो फिलहाल पिंडी की हदूद में सुने गए हैं, ना लखपत जेल से कोई अर्जी वज़ीर आज़म हाउस के रास्तों की खाक छान रही है, मासवाए NRO ना देने के। खान साहब की हुकूमत बशमूल अपोजिशन एक ऐसी कैफियत का शिकार दिखाई दे रही है जिसे आम अल्फाज में, आम ज़बान में तज़ब्ज़ुब कहते हैं। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की एतराफ़ी वीडियो मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया के सामने तो रख दी, मगर ताज्जुब यह है कि अब तक ये वीडियो अदालत के सामने नहीं रखी गई, ना अदालत को बतौर सबूत इस वीडियो को फराहम करने का फैसला सुनाई दिया है। हुकूमत वक्त जिसका इस तमाम मामले से लेना देना नहीं था, पहल तो फाजिल जज के दिफा में पोजीशन संभाली, डट कर दिफा किया और फिर मामला अदालत पे छोड़ दिया। सो एज ऑफ राइट नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड इज के किसी भी तरह से जब तक फोरेंसिक हो ही नहीं सकता, ये तयन हो ही नहीं सकता, जो आम आदमी के ज़बान पे ये सवाल है पूरे मुल्क में, ज़बान ज़द आम के इज़ इट ऑथेंटिक वीडियो, इज़ इट फेक, इज़ इट बोगस। फोरेंसिक तब होगी जब नवाज शरीफ, मरियम बीबी या कोई PMLN का सीनियर लीडर इस टेप को अनएडल्टरेटेड, ओरिजिनल, अनटैम्पर्ड फुटेज को अदालत में पेश करेंगे फोरेंसिक के लिए। जब तक ये नहीं होता तयन नहीं किया जा सकता। गो के सीनियर लीडर्स PMLN के कहते हैं जो करना था कर दिया, ऐसा नहीं है क्योंकि ये मामला लटका रहेगा अनलेस सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले इसका, या अरशद मलिक साहब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जज यानी कि जज अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके पास जाएं, इस केस को कहीं सुनवाई की जाए ना, या PMLN जाए। तब तक बकौल एतजाज़ एहसन साहब, नवाज शरीफ साहब PMLN यानी कि अपनी ही जमात के कैदी हैं। सो क्यों ये काम नहीं किया जा रहा? आहिस्ता आहिस्ता फुटेजेस सोशल मीडिया पे छोड़ी जा रही हैं, कभी उनकी कोई ज़ाती निजी महफिल की, कहीं जिधर वो रक्स करते दिखाई दे रहे हैं, कभी गाड़ियों की, मगर जो काम करने वाला है वो नहीं किया जा रहा। और इन द मीन टाइम हम ये देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक बार फिर मदऊ कर लिया है एहतसाब अदालत ने, और अब वो डट के मुकाबला करने के मूड में हैं। कल रात गए तक तो वो कह रही थी कि ये रिस्क लेना है तो सोच समझ के लो, क्योंकि सुन नहीं पाओगे जो मैं कहना चाहती हूँ। एक ड्रामाई ट्विस्ट भी दिया गया इस पूरे इशू को, लेकिन आज फिर उन्होंने कहा कि मुझे हर कीमत पर गिरफ्तार या नज़र बंद करना चाहते हैं। ये मैं गिरफ्तारी उनको प्लेट पे रख के नहीं दूंगी, और ना ही ये मौका गंवाना चाहती हूँ जहां मैं बेसिकली इस सिलेक्टेड रजीम और एक नैब जो इनके इशारों पे चल रहा है उसको एक्सपोज कर सकूं। तो ये तो मामला अब का है, लेकिन ऑफ कोर्स द क्वेश्चन रिमेन्स कि इन व्हील्स विद इन व्हील्स, गेम्स विद इन गेम्स के अंदर क्लैरिटी कब आएगी? देयर हैज़ टू बी सम मेथड टू दिस मैडनेस, जो दिखाई नहीं दे रहा ना हुकूमत की जानिब से ना अपोजिशन की जानिब से। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज गिल साहब, पंजाब हुकूमत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब गवर्नर सिंध रह चुके हैं और आज कराची में ही बैठ के इमरान खान साहब ने ये बातें की, ताजिर वफ़द से उनकी मुलाकात भी हुई। हैदर ज़मान कुरैशी साहब फाइनेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ ऑल्सो विद अस, एंड थोड़ी देर में जुनैद इस्माइल साहब को भी लेंगे, सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। गिल साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब का एज ऑफ राइट नाउ स्टेटस क्या है सर? क्या घर का खाना उनको रिज्यूम करा दिया गया है? आई अंडरस्टैंड कि उनके पर्सनल डॉक्टर भी अब उनको विजिट कर रहे हैं, मगर ये पाबंदी ज़रूर लगाई गई है कि डॉक्टर साहब बाहर आके मीडिया हाइप नहीं क्रिएट करेंगे जिस तरह माजी में की जा रही थी। इसका जिक्र किया गया अदालत के अंदर। और फिर अब आप जानते हैं मरियम बीबी ने भी कहा कि भूख हड़ताल करना पड़ी तो करेगी। और अब जो हम देख रहे हैं कि इवन दो मुल्क की तमाम तर लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस तरह इसकी कोई प्रेसिडेंट नहीं कि एक ही क्राइम के ऊपर 2-2 दफ़ा मदऊ किया जाए या 2-2 दफ़ा सज़ा हो। एक इशू जो बोगस ट्रस्ट डीड के ऊपर पहली वो सज़ा उनको मिल चुकी है, वो मुअत्तल भी कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। केस वैसी अपील में एक दफ़ा फिर मदऊ कर दिया गया। इट इज़ थिंकिंग ऑफ विक्टिमाइजेशन। इसके हवाले से भी मरियम बीबी ने आज कहा है कि ये आपकी हुकूमत हर कीमत पे उनको गिरफ्तार या पाबंद सलासल रखना चाहती है या नज़रबंद करना चाहती है। बहुत शुक्रिया महर। 2-3 चीज़ें महर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहली चीज़ तो आपने सवाल किया
نواز شریف صاحب کی ہیلتھ کا، ان کی جیل میں کھانے کا اور دوسری چیزوں کا. اس میں 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان کے جو ڈاکٹر ہیں وہ کارڈیالوجسٹ نہیں ہیں، پہلی بات تو ان کے از اے سمپل MBBS ڈاکٹر، اور انہوں نے ایک کارڈیالوجی کی امریکن سوسائٹی ہے جس کی ممبرشپ لی ہوئی ہے، جس کی کوئی بھی MBBS ڈاکٹر لے سکتا ہے، پیسے پے کرنے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کی ممبرشپ ملتی ہے، اور اس ممبرشپ کو لکھ کے وہ اپنے آپ کو کارڈیالوجسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. اور محترمہ مریم صفدر اوان صاحبہ بھی اپنے ٹویٹ کے ذریعے ان کو کارڈیالوجسٹ ہی ڈکلیئر کرتی ہیں. تو پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے. وہ جیل کے اندر جاتے ہیں، 5 منٹ کی گپ شپ کرتے ہیں اور باہر آ کے اتنی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور جو کہ غلط بیانی پہ مبنی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اور دوسرا جیل مینول میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ باہر سے ڈاکٹر آ کے ملے، کیونکہ جیل کے اندر بھی ڈاکٹر ہوتا ہے. اور اس اسپیسیفک انسیڈنٹ میں پاکستان میں اور بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا میں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کسی قیدی کے لیے 21 کارڈیالوجسٹ جو ہے وہ ڈیوٹی کر رہے ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی حالت بہت خراب ہے، لیکن کیونکہ باہر والوں کی حالت بہت خراب ہے، کرپشن کا احتساب ہو رہا ہے، تو وہ مرے جا رہے ہیں اور اس کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس کے جواب کے لیے وہاں پہ کارڈیو سینٹر بنایا گیا ہے. 21 کارڈیالوجسٹ ہے اور 21 ٹیکنیشین ہے جو وہاں ڈیوٹی دیتے ہیں. تو یہ صاحب جو سمپل MBBS ڈاکٹر ہیں، ان سے بہتر کوالیفیکیشن کے ڈاکٹر جیل کے اندر ہیں اور کارڈیولوجسٹ ہیں، تو ان کے جانے کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ باہر آ کے پروپیگنڈا کریں. دوسری بات کہ جو کھانا نواز شریف مگر اب تو اجازت مل گئی ہے نا عدالت سے، now he will be going inside. جی عدالت کا جو بھی حکم ہوگا وہ ہم سر آنکھوں پہ رکھیں گے. جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو ہر دفعہ آپ کے شو میں بتایا کہ ان کی طرح ہم عدالتوں پہ، ججز پہ، کسی کے اوپر بھی ہم تانا زنی نہیں کرتے، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. دوسری بات جو ہے، ہم نے ایک ڈاکٹرز کا بورڈ بنایا تھا جس میں ایک نیوٹریشنسٹ تھا، جس میں کارڈیالوجسٹ، نیفرالوجسٹ، ڈائبٹیز کے سے ریلیٹڈ ڈاکٹر، تمام ڈفرنٹ ایکسپرٹیز کے ڈاکٹرز تھے. غذائی ماہر بھی تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، نیوٹریشنسٹ بھی تھے. ان سب نے دیکھا جو کھانا یہ کھا رہے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے ریکمنڈیشنز دی کہ انہیں نمک کم دیا جائے، جو کہ ان کے کھانے میں بیش بہا نمک آ رہا تھا. پروٹین کم دی جائے، جو کہ یہ روز گوشت کھاتے ہیں اس میں بہت پروٹین ہوتی ہے، ان کو 60 سے 80 گرام سے زیادہ یہ پروٹین نہیں کھا سکتے انہوں نے کہا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا فروٹ اور سبزیوں کو زیادہ کیا جائے. تو اس وجہ سے ان کو گھر کا کھانا، اور تیل بہت ہوتا تھا گھر کے کھانے میں، اس وجہ سے ان کو یہ کہا گیا کہ وہاں پکوا کے یہ نہ ہو ان کی صحت کو کچھ ہو جائے اور کل کو یہ ہماری ذمہ داری ڈالیں گے اتنا غیر صحت مند کھانا گھر سے بھیجنے کے لیے. تو اس کا کوئی جیل مینول میں کوئی اس کی اجازت موجود نہیں ہے گھر سے کھانے کی، یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں. جیل مینول میں کوئی گنجائش نہیں ہے گھر سے کھانا آنے کی، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. یہ 2-3 چیزیں جیل مینول کے اندر ایسی کس چیز کی گنجائش نہیں ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں ابھی؟ اس پہ کبھی دوبارہ بات کر لیں گے، کیونکہ ابھی تو معاملہ دوسرا چل رہا ہے، وہ آپ کو کسی دن دوبارہ تفصیل سے بتا دوں گا. آپ پچھلے شو پہ بھی یہ بار بار پوچھنا چاہ رہی تھیں، تو ابھی رہنے دیتے ہیں. ابھی بہت سارے جو جھوٹ بولے جا رہے ہیں اس کو رہنے دیتے ہیں ان چیزوں کو. اب دوسری بات آئی، آپ نے یہ فرمایا کہ محترمہ مریم صفدر اوان صاحبہ جو ہیں انہیں ایک ہی جرم میں 2 بار بلایا جا رہا ہے. ایک تو جب اشرافیہ کے اوپر ہاتھ پڑتا ہے تو ہمیں بو بہت جلدی آنے لگ جاتی ہے. جب یہ بچی جو ان کی ماریا نام کی بچی جو گجرات کے قریب ڈنگا کے شہر میں 2 سال پہلے جس پہ تیزاب پھینکا گیا تھا، جس کے پاس بیٹھو تو آج بھی جلنے کی بو آتی ہے، اس کی بو تو نہ میڈیا کو آئی، نہ مجھے آئی، نہ آپ کو آئی. 2 سال تک اس کا کیس ان کی حکومت کے اندر درج نہیں ہوا، جس کو ہم اپنی حکومت میں گاؤں سے لا کے یہاں پہ علاج کرا رہے ہیں، اس کی بو تو کسی کو نہیں آئی. ان کو بلایا جائے تو بو آ جاتی ہے سب کو. اور بھائی اگر کچھ غلط ہو رہا ہوگا تو عدالت میں پروو ہو جائے گا کہ ایک کیس میں 2 دفعہ نہیں بلایا جا رہا. اتنی ہوہکار کیوں مچ جاتی ہے کہ ایک فراڈسٹر جو کہ سرٹیفائیڈ جھوٹی اور فراڈ کرنے کے اوپر آپ کو سزا آلریڈی کورٹ نے دی ہوئی ہے، آپ کو 7 سال سزا ملی ہے. اب دنیا کے کسی وکیل کو پوچھ لیں، پاکستانی کو بھی پوچھ لیں کہ جب آپ کو بیل ملتی ہے تو آپ کی جو سنٹینس ہے وہ سسپینڈ ہوتی ہے، لیکن آپ کی کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، کنوکشن سٹینڈ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ آج بھی مجرمہ ہیں. ایک سے مجھے ہولڈ یور تھاٹ ہے سر، ہولڈ یور تھاٹ ہے. جتنے ماہر قانون سے بات ہوئی، عابد حسن منٹو صاحب کی بھی خبریں چھپی ہوئی، وہ کہتے ہیں اس ملک میں آئین کے مطابق تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، میں کامنٹ کیوں کروں؟ سمجھنے سے وہ بالا تر ہیں، انکلوڈنگ ادر لا ایکسپرٹس. اب یہ اچھا ایکسکیوز ہے، کچھ نہیں آئین کے تحت تو یہ بھی ہونا. بہرحال جی یہ ایک بوگس اور بونڈا ایکسکیوز ہے، جو بھی دے یہ بوگس اور بونڈا. آخر کسی سوسائٹی نے جی
मगर आपने सही फरमाया, अदालत देख रही है, अदालत फैसला आप करेगी। लेट्स सी कि अब क्या होता है। मरियम बीबी के पास भी बहुत कुछ है कहने को। इसको जंगल का कानून बना दें। अदालत इस सोसाइटी में कानून पे चलना है ना, एहतराम करना पड़ना हम सबको अदालतों का। मुझे एक सेकंड, अब हैंग ऑन फॉर अ सेकंड जुबैर साहब, एक मैं आपके सामने एक खाका अब रखूंगी सर, बड़ा सिंपल सवाल है। एक ये बात कि घर से आने वाला खाना जो है वो एक बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स ने उसको अनफिट करार दिया है, उसके अंदर कह रहे हैं नमक भी ज्यादा है, गोश्त भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, घी भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। एक बोर्ड बनाया गया सरकारी जो उनको रिकमेंडेशन के मुताबिक खाना पका रहे हैं। दूसरा यानी कि ये इट इज नॉट डूइंग हिम अ फेवर बाय सेंडिंग दैट फूड। सेकेंडली सर, आज एतजाज एहसन साहब भी फिर ऑन रिकॉर्ड आए और लॉ एक्सपर्ट्स का अभी भी ये मानना है और कहना है कि जब तक PMLN, जब तक मरियम बीबी या कोई सीनियर लीडर PMLN का खुद एक अनकरप्टेड फुटेज, ओरिजिनल फुटेज लेके नहीं अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता, तब तक फोरेंसिक नहीं हो सकता, तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, तब तक नवाज शरीफ साहब PMLN के कैदी हैं। आप लोग जब तक ये वो तो ये समझने से कासिर थे कि बेचैनी क्यों नहीं है आपके अंदर, खुद आप तड़प क्यों नहीं रहे कि इसको जल्दी से लेके जाया जाए। उनके मुताबिक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा हारिस को भी बैठा होना चाहिए था कि भाई ये है पिटिशन हमने तैयार कर दी है, सबको कॉपीज देते और दायर कर देते कि भाई ये फ्रेश एविडेंस है, इसको देखा जाए, अपील में इसको अपील का हिस्सा बनाया जाए। ये दोनों तरफ से तो एक डिससर्विस की जा रही है मियां साहब को, अनहेल्दी खाना पहुंचाना, पहल ना करना पिटिशन डालने में कि इस मामले का जल्दी से फैसला हो और इसका क्रेडिट और इसका फायदा हो आपके सुप्रीम लीडर को। यार एक तो सबसे ज़्यादा बेचैनी तो एतजाज एहसन को हो रही है। मेरा नहीं ख्याल है एतजाज एहसन इज़ एक्टिंग फेयर, बिकॉज वो कमेंट उस पर कम करते हैं ऑन दी वीडियो और उसके जो लीगल इम्प्लिकेशंस हैं वो उस पर ज़्यादा करते हैं कि ये मंडे को, सैटरडे को ये रिवील किया ना, मंडे को वो कह रहे थे कि हम जा क्यों नहीं रहे। मतलब कौन सी पिटीशन एक दिन में तैयार होती है, मुझे सिर्फ एतजाज एहसन अपनी लाइफ टाइम में बताते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट पिटीशन। कहना है आपके पास पहले से वीडियो थी ना। नहीं प्लीज अंडरस्टैंड करें। हम वो वीडियो नहीं मिली थी, वीडियो जो आपने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस महर आप मेरे सवाल मुझे जवाब देने देना, मैं समझ गया। लेट मी आंसर दैट थिंग। बड़ा सिंपल है, हम पहले उसको पूरे मार्केट में लेके फिरते, इट हैड टू बी केप्ट एब्सोल्यूट सीक्रेट एंड देयरफॉर वी कुड नॉट गेट दोज थिंग्स डन जो उसके पिटीशन में ले जाने के लिए ज़रूरत है। आपको पता है कि हमने उसके साथ उस वीडियो के साथ हमने भी तो कुछ करना है ना। हमने उसकी ऑथेंटिसिटी और वो सारी चीज़ें जो कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी वो हमने करनी है या नहीं करनी है। तो पहले दिन हम कर ही नहीं सकते, लॉ एक्सपर्ट्स कहते हैं। सर आप करना क्या चाह रहे हैं? यू ट्राइंग टू ब्लैकमेल द सिस्टम? नहीं आप मेरी बात नहीं समझी हैं। फोरेंसिक हो ही नहीं सकती till you give the unccorrupted original footage। अदालत को मैं यही तो आपको कह रही हूँ, आप एवरी डे एक नई फुटेज रिलीज हो जाती है सोशल मीडिया पे, कभी रक्स कर रहे हैं, कभी उसकी गाड़ियों को वीडियो दिखा रहे हैं। आप और शहबाज गिल, क्या मतलब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दूं? नहीं तो आप मुझे मेरे से सवाल पूछ रही तो जवाब लेना मेरे से, या तो मुझे प्रोग्राम में बुलाना ही नहीं था। ले रही हूं ना जवाब सर, बैक एंड फोर्थ सवाल कहां से जवाब दूं? आपने पिछले 5 मिनट से सिर्फ सवाल कर रही हैं और मुझे 30 सेकंड में मैं जवाब देने लगता हूं तो आप बीच में आ जाते हैं। आप चलें जवाब दीजिए। व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव विद दीस वीडियोस? यार प्लीज, वी आर प्रिपेयरिंग इट, हमें पता है। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई 2 दिन में इतना हमने डिले कर दिया है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। सो उसकी जो लीगल स्ट्रेटजी होगी वो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और हमने कब लेके जानी है। लेकिन एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो पॉइंट आउट वन अदर फैक्टर। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुपीरियर जजेस की है। उसकी वजह है बड़ी सिंपल। एक तो ये है कि वो जो जज साहब हैं, वो जज साहब ने ये एक्सेप्ट किया कि ये वीडियो है, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। उन्होंने ये भी कहा है कि जी वो जो नासिर साहब हैं वो उनके बड़े अच्छे जानने वाले हैं, तो वो कोई ऐसे कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन करने नहीं गए थे, अकॉर्डिंग मतलब इन अ सेंस कि वो उनके जानने वाले हैं। अब एक जज जिसकी क्रेडिबिलिटी, एक तो वो उस द फैक्ट कि उन्होंने एडमिट किया कि ये वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाई गई है और वो बातें करते हुए जो भी देखे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनिशियल थिंग, क्या उनको एज अ जज अभी जारी कंटिन्यू रहना चाहिए? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो PMLN ने नहीं डिसाइड करना ना, या हुकूमत ने करना, या सुपीरियर जुडिशरी ने करना है। और आपकी तरफ से भी आवाज़ उठनी चाहिए कि जरदारी साहब का केस हो। हमारी तरफ से बेशुमार आवाज़ उठ रही है। प्रॉब्लम है मोरालिटी, तो कभी किसी ने प्रेसिडेंट रखा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट मोरालिटी, इट्स नॉट अबाउट मोरालिटी।
Did Nawaz Sharif step down when the Panama issue arose? Did he step down? Meher, it is not about morality. It is about very simple thing. Ethics. کہ دنیا میں کوئی ایک جج جس کے بارے میں یہ آپ مہذب سوسائٹیوں کا ہر وقت ریفرنس دیتے ہیں نا, اور رائٹلی دینا چاہیے, کیا ایک جج جس کے بارے میں یہ, اور جج ایکسیپٹ بھی کر چکا ہو کہ یہ ویڈیو ہے لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ دکھائی گئی ہے, اور وہ جج بن کے بیٹھا ہوا ہے اور فیصلے کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. میں نے تو ابتدائیے میں یہ خود کہا ہے, میں تو پچھلے 3 دن سے یہ کہہ رہی ہوں. جی, سو ایک تو یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جس کورٹ میں ہائی سٹینڈرڈز دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جن کو کبھی آپ نے خود ایڈہر نہیں کیا. سن تو لینا, سپریم کورٹ تو پھر اچھا تو پھر میرے سے آپ سوال نہ پوچھیں, یا تو میں تو رائٹ اور رانگ کے بیسس پر ہی بات کروں گا نا. آپ مجھے کہیں کہ آپ رائٹ تو بات کر رہی ہیں لیکن پہلے موریلٹی میں نے, میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ اوکے اگر میں ابھی غلط بات کر رہا ہوں تو آپ ضرور مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں, لیکن یو کانٹ سے کہ چونکہ میں نے سن 75 میں بات صحیح نہیں کی تھی تو آپ ابھی بھی بات صحیح نہ کریں. میں کیا غلط بات کر رہا ہوں؟ کیا انصاف کا تقاضا کرنا, کیا ایک اس ملک میں, مہر پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, کیا جس ملک میں چینی کی قیمت پر سو موتو لیا جاتا ہے, ایک ہاسپٹل پر سو موتو لیا جاتا ہے, سموسوں پر لیا گیا ہے, اور پتہ نہیں کس کس چیز پر لیا گیا ہے, اور کلاسز لگتی رہی ہیں چاہے پی ایس او اور پتہ نہیں کیا کیا, اس ملک میں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو جائے اور ٹھنڈ ہے سب کو. سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک آج ایک روٹنگ جوڈیشل سسٹم کی درستگی پہلے بہتر ہے کہ وہ پہل کریں اور اپنے سسٹم کا نوٹس لیں, یا نواز شریف کو رہا کرنا ضروری ہے؟ نواز شریف کو رہا کرنا ضروری ہے, اور دوسری وہ بھی چیز ضروری ہے, لیکن اس کی رسپانسبلٹی اس وقت ایز این اپوزیشن ہماری نہیں ہے, تو ہم اس کا جو بھی سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا حکومت. کیونکہ while you were in government تو آپ نے کچھ قدم نہیں اٹھائے کہ یہ روٹنگ سسٹم بہتر ہو, تب بھی سنسٹ کلوز تھا, ملٹری کلوزز کا, جوڈیشل ریفارمز آپ نہیں لائے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, you understand my point نا؟ آپ تو وہ میری بالکل, میں تو مسٹیک مانتا ہوں, that is a mistake and that is something that we cannot defend. یہ بہت اچھا ہے سر, مسئلہ یہ آپ میرے سے جب سوال پوچھیں گی اس کا تو میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں, بالکل ایکسیپٹ کر رہا ہوں, وہ ہماری غلطی ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. آپ آج بیٹھ کے ادھر یہ مجھے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگلے چند دنوں میں جانے والے ہیں انشاءاللہ, بڑا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے صرف یہ کہا, وہ جو دیکھیں ایک سیکنڈ, اس ملک میں آپ کو بھی پتا کتنے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں. سو آپ میرے سے کہہ رہی ہیں کہ میں فل پبلک ویو میں اپنی لیگل اسٹریٹجی اور پولیٹیکل اسٹریٹجی اس ویڈیو کے حوالے سے شیئر کروں. دیٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. ہمیں اتنا یہاں مشکل سے چلنا پڑتا ہے, یہاں تو یہ بھی پتہ چل جائے نا مہر, یہاں یہ بھی پتہ چل جائے کہ جس کے پاس ویڈیو ہے تو اس بندے کا ہی نہیں پتہ چلے گا. سو پلیز اتنے آپ معصوم بن کے سوالات جو کر رہی ہیں نا, آپ ایسے لگ رہے ہیں امریکہ میں یا انگلینڈ میں بیٹھ کے سوالات کر رہی ہیں کہ ہم بالکل ایسے ویڈیو سامنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کہاں ویڈیو ہے اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا, یہاں بندے غائب ہو جائیں گے, آپ کو بھی پتہ ہے. سر خدا کی قسم, آپ لوگوں نے جو حالات کریٹ کیے ہوئے نا اس ملک میں, ہم سبھی اپنے آپ کو ننھا اور معصوم سمجھ رہے ہیں, بڑا ہی بہت ہی انسیکیور بھی سمجھ رہے ہیں اس ملک کے اندر, کوئی سر پیر نہیں سمجھ آ رہی, اینڈ دیٹس ناٹ اوئنگ ٹو یو, اٹس اوئنگ ٹو دا گورنمنٹ ایز ویل. مگر دیٹ بینگ سیڈ سر مجھے آگے بڑھنے دیں, میں حیدر زمان قریشی کے پاس بھی آتی ہوں, بیکاز آئی ڈو فیل ٹو انڈرسٹینڈ. جب شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ, ہم نے جو کرنا تھا کر دیا, ہم نے دکھا دیا ویڈیو اینڈ دیٹس انف, وہ آپ کا سینئر نائب صدر کہہ رہا ہے, تو جب پھر آپ جیسے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ہے لیگل اسٹریٹجی, آئی ڈونٹ نو ہو ٹو بلیو, نائب صدر کو مانوں آپ کے یا آپ کو مانوں, کس کو مانوں؟ بیکاز ان دا مین ٹائم صرف کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. دیٹس ناٹ یور جاب, جو میں نے آپ کو میرا خیال ہے کافی وضاحت My job is to ask questions, sir. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں نے بہت وضاحت سے بتا بھی دیا ہے کہ why it is kept as a secret. میں نے آپ کو بتا دیا, اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا, پلیز انڈرسٹینڈ کریں. حیدر زمان قریشی صاحب, مجھے بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی جب سے الیکشن ہوا ہے, الحمدللہ کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں لگتا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بیانیے میں کوئی الف بے کا بھی فرق ہے. ایک دوسرے کو انڈورس کرتے ہیں, ایک دوسرے کے موقف کو انڈورس کرتے ہیں, ایک دوسرے کے جلسے جلوسوں کو انڈورس کرتے ہیں. زرداری صاحب تو ادھر بھی اس حد تک بھی کہہ رہے ہیں کہ فیوچر ہے ہی صرف مریم اور بلاول کا, نہیں might just actually be true as well sir. مگر that being said, یہ ویڈیو کا منظر عام پر آنا اس پہ, because I understand کہ you have a legal mind as well, you have a legal background as well, اس ویڈیو کا منظر عام پر آنا, صرف اور صرف کیچڑ اچھالے جانا اسٹیبلشمنٹ پہ, جوڈیشری پہ, سسٹم پہ, مگر کسی کا کچھ نہ کرنا. سو لیگلی اسپیکنگ آپ کو کیا لگتا ہے
میں یہ لیگلی آپ سے پوچھ رہی ہوں بیکاز آئی ڈو انڈرسٹینڈ ایز پیپلز پارٹی آپ کا موقف کیا ہوگا. نہیں میں بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو اس کا لیگل بھی دوں گا اور پارٹی کا بھی بالکل بتاؤں گا. بالکل آپ نے بہت جامع انٹرو دیا اور آپ کے سوالات میں بھی بالکل وزن ہے. اور جو دیکھیے چودھری اعتزاز صاحب نے بات کی وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. یقیناً مجھے جو لگتا ہے جو میں اب تک ڈسائفر کر پایا ہوں اور جو زبیر صاحب نے فرمایا ہے, دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی اپیل فکسڈ نہیں ہے unless I am corrected. تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس کی اپلیکیشن تو وہ فائل کر دیں, اوریجنل اسکرپٹ بھی دے دیں, لیکن کیونکہ اپیلیٹ سٹیج پہ ہے اور پاکستان کے قانون میں یہ پروویژن ہے کہ اگر اپیلیٹ سٹیج پہ آپ پرائما فیسائی ایسا ایویڈنس لے آتے ہیں جہاں بائس از فلوٹنگ آن دا فیس آف ریکارڈ اور میلا فائڈے پروو ہو رہی ہے مس کنڈکٹ جج کا, جیسے کہ ماضی میں جسٹس قیوم صاحب والا معاملہ تھا, تب فورنزک آڈٹ نہیں ہوا تھا, تب تو آڈیو ٹیپس تھیں اور وہ معاملہ اب تو ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی, احتساب بینچ آف راولپنڈی ہائی کورٹ ڈی بی کی ججمنٹ تھی جو 11 ممبر بینچ نے بشیر جہانگیری صاحب جس کو چیئر کیا تھا انہوں نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا اور ڈینوو کیا تھا اور ٹرائل کو ریمانڈ کیا تھا فار افریش اور اس کے بعد ایکویٹلز ہوئی تھیں. تو یہاں پہ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس 2 چوائسز ہوں گی جب یہ پیش کیا جائے گا ایویڈنس, اور یہ درست ہے کہ صرف پریس کانفرنسز میں نہیں, اوبویسلی اینڈ آئی ایم شیور پی ایم ایل نواز کی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو ہوگی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں خاقان عباسی صاحب کی جو ہم نے دکھانا تھا دکھا دیا, آئی تھنک دیٹس مور اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, دیٹس ناٹ ریئلی اے لیگل اسٹیٹمنٹ. تو شاید وہ اپنے ایویڈنس وہ وہاں لائیں گے اور کورٹ کی مرضی ہے اس کو ایڈمیسیبل کرے نہ کرے, فورینزک آڈٹ اس کا کروائے نہ کروائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں فورینزک کی ضرورت ہی نہیں ہے, دیر از انف جو ہے ایشو آن دا سرفیس to create this as a or decided کہ یہ miscarriage of justice ہو جائے گا تو ہم اس کو دوبارہ ریمانڈ بیک کرتے ہیں اور they can listen پورا کیس وہ میرٹس پہ دوبارہ سن سکتے ہیں. اور اس کے بعد سپریم کورٹ ہے. یقیناً سپریم کورٹ کی اس وقت تک خاموشی جو ہے اس کا منطق یہی سمجھ آتا ہے کیونکہ جسٹس کھوسا صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے جوڈیشل ریفارمز بھی کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہی ہیں ای کورٹس بھی ہیں, سسٹمز کو بہتر کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانیز کے لیے علیحدہ بینچز بنا رہے ہیں, تو وہ بہت بہتری کر رہے ہیں. اور جہاں جوڈیشل پروسیس کو بہتر ہونا ہے اس میں جو بھی گورنمنٹ ان پاور ہے اینڈ دا سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ پاکستان لا کمیشن, ان کی جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے. آج پی ٹی آئی کو کہہ دیں, نون کو کہہ دیں, پیپلز پارٹی کو کہ آپ نے ریفارمز نہیں کیے, ریفارمز عدالتوں کی جو ہے آپ نے دیکھی ہم نے آئینی ترامیم کی وہ بھی اسٹرائک ڈاؤن ہونے کی منطق تک آ گئی تھیں اور پارلیمنٹ کو جو ہے دھونس سے امینڈمنٹس کروائی گئیں. تو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہاں پہ مس ٹرائل کے شواہد ہیں اور اگر اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ تو دیکھیے انہوں نے اپنی گیلری کو تو کھیل رہے ہیں نا, دے آر پولیٹیکل پیپل اور انہوں نے سوالات اٹھا دیے. اگر ویڈیو غلط ہوگی دس از اے ویری ہیوی اونس دیٹ مریم نواز از کیرینگ. ایبسولوٹلی سر, جوڈیشل پروسیس سبورٹ کرنے کی چارج شیٹ ہوئے گی, صرف مریم بی بی نہیں, ایوری بڈی سٹنگ اوور دیئر. ایک پوائنٹ میں کہہ دوں, بالکل آئین میں اور پاکستان کے قوانین میں ڈبل جیپٹی کا بڑا انٹرنچڈ کانسیپٹ ہے اور یہ بالکل اگر ان کو اس کیس میں دوبارہ بلا رہے ہیں تو یہ نہیں بلا سکتے. شہباز گل صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا لیکن اگر نیب بلا رہی ہے تو یہ بالکل دس ول بی ایونچولی اسٹرک ڈاؤن. اور اگر نیب کو ابھی خواب آیا ہے ان کے جلسوں اور ایکٹیویٹی کے بعد یا کچھ پریس کانفرنسز کے بعد تو اٹ از پریٹی آبویس کہ something has happened that suddenly NAB has woken up. کیس بھی بنا لیں گے, 2-4 بنا لیں گے کیونکہ اس قسم کی کاروائی چل رہی ہے. باقی جہاں تک این آر او کی بات ہے, آپ نے کچھ ذکر کیا تھا, دیکھیے جب روز رات کو نیازی روتا ہے نا اس ملک میں تو این آر او ہوتا ہے. اب کون دے گا کس کو دے گا یہ آپ اور میں دیکھ لیں گے, لیکن اس ملک میں مشرف کو جب جانے دیا تو کیا پاکستان کی کسی حکومت نے جانے دیا؟ عدالتوں نے جانے دیا. 2 قسم کے مذاق اس ملک میں ہو رہے ہیں گل صاحب. ایک مذاق ہے جس کے اوپر صرف ہنسی جو ہے وہ حکومت کو آتی ہے, ہر سوال کا جواب وہی مذاق ہوتا ہے, چاہے معیشت کا پوچھو پچھلی حکومتوں کو دیکھو, ایگریکلچر کا پوچھو پچھلی حکومتوں کو دیکھو, موسم کا پوچھو پچھلی حکومتوں کو دیکھو. اور ایک وہ مذاق ہے جو صرف اپوزیشن کو دکھائی دے رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ مذاق صرف ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. سو اب اتنی ہائیلی پولرائز کنٹری کے اندر اب جدھر اداروں کو بھی آپ لوگوں نے ملائن کر دیا ہے, do you not think کہ یہ پی ٹی آئی کا حکومت وقت کا یہ ذمہ داری ہے کہ اداروں کو بھی ملائن ہونے سے بچائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس کے اندر ہو, یہ آپ کے فیور کے اندر بھی جاتا ہے جس کنوکشن کے لیے آپ نے 2.5 سال انیشیٹو لیا اور تگودو کی. دیکھیے مہر, اس میں 2-3 چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی. زبیر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں لمبی بات کی
ان کے 2-3 چیزوں کے میں جواب دوں گا. ایک تو مریم صفدر اوان صاحبہ جو ہیں وہ کنوکٹڈ کرمنل ہیں. جب آپ کی سنٹینس جو ہے وہ سسپینڈ ہوتی ہے بیل میں تو آپ کی کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے. یہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے لائر سے. تو ایک تو وہ کنوکٹڈ کرمنل ہیں, انہیں جھوٹ اور پرجری میں سزا ملی ہوئی ہے. اب ان کے ساتھ لیفٹ پہ ان کے چچا بیٹھے ہوئے تھے جو خود سے بابائے یہ جو دباؤ ہے جمہوریت اپنا عدلیہ پہ وہ ہیں, کیونکہ ملک قیوم کی ان کی کال جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. دونوں چچا اور بھتیجی پتہ نہیں کس منہ سے بیٹھے یہ کام کر رہے تھے. اب چلے جاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر جس کے بارے میں یہ خود کہتے ہیں آج کے دن میں کہ ویڈیو اور آڈیو دونوں الگ الگ ریکارڈ ہوئے. حالانکہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی کہ آج کل ہر سیل فون جو ہے وہ ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کرتا ہے. اس کے لیے بڑی بھونڈی اگزامپل دی گئی کہ وہ ویڈیو بنانے والا دور تھا اور آڈیو نزدیک تھا, اس لیے آواز اس میں نہیں تھی. آپ یہ شو کرتی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پروڈیوسر کو اگر ایسی ویڈیو دی جائے تو وہ اسی آڈیو کو اوپر اٹھا سکتے ہیں, اور اگر مدھم بھی ہے تو دے دیں, وہ والی ویڈیو دے دیں جس میں مدھم ہے, کوئی نہ کوئی اسے اوپر اٹھا کے آواز کو سن لے گا کہ اس میں کیا ہے. یہ آپ کو میں نے نہیں فیصلہ کرنا, اگلی بات شاہد کا کان باسی کہتے ہیں آپ کی گورنمنٹ نے فورنزک کرا لیا ہے. میں بتاتا ہوں. اگلی بات, اس ویڈیو کے اندر ایک مشہور زمانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو بٹ صاحب ہیں, جو بٹ صاحب ہیں جو ڈیفرنٹ مرڈر کے کیسز میں بھی امپلیکیٹ ہیں, فراڈ کے کیسز میں بھی امپلیکیٹ ہیں, اور اس ساری سچویشن میں اب پہلے مریم صاحبہ کنوکٹڈ کرمنل پرجری میں, اس کے بعد ان کے چچا جو خود یہ کام کرتے رہے ناصر بٹ صاحب, اور پھر ایک ویڈیو ایسی جس کی آڈیو اور ویڈیو دونوں فرق ہے. تو اس ساری سچویشن میں آپ خود دیکھ لیجئے کہ ان پہ کیا یقین کیا جائے اور کیا یقین نہ کیا جائے. ان کے حالات ہیں ہی ایسے. اور سب سے آخر پہ میں یہ بات کروں گا کہ ان کو عدالت چلے جانا چاہیے. انہوں نے اس دن منڈے والے دن ہی تو نہیں, ان کے پاس ویڈیو تھی نا کہ پریس کانفرنس کے بعد کیس تیار کرنا تھا. یہ پہلے تیار کرتے جب سے ان کے پاس ویڈیو تھی. ویڈیو تو بہت پہلے کی ناصر بٹ نے بنائی ہوئی ہے, تو ان کو بہت پہلے سے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنی چاہیے تھی. اوکے سر, مجھے ایک وقفہ لینے دیں گل صاحب. اس کے بعد مکافات عمل, اس کو مکافات عمل دیکھا جائے. شہباز شریف صاحب جنہوں نے تندو کی بات کی تھی, فل ڈوز کوٹ ان کوٹ فل ڈوز کا کہا تھا ملک قیوم سے اپنی ٹیپ میں کہ فل ڈوز دی جائے بی بی کو, زرداری صاحب کو, یعنی کہ عام الفاظ میں تن کے رکھ دو انہیں. از دس ریٹریبیوشن مکافات عمل؟ آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین, آپ کو ایک تازہ ترین خبر بتائیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی اہلیہ نے اپنے شوہر کی گرفتاری کے حوالے سے اقوام متحدہ سے رابطہ کر لیا ہے, اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی یہی کرنے کا فیصلہ رکھتی ہیں. I intend to do the same, انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا ہے. سب سے پہلے مختصراً حیدر صاحب مجھے بتا دیجئے کہ یونائٹڈ نیشن سے رابطہ کیا جائے تو کس حوالے سے کیا جاتا ہے, کیا مدد مل سکتی ہے, کیونکہ آپ کی جماعت نے بھی بی بی شہید کے قتل کے حوالے سے مدد مانگی تھی, ادھر پولیگیشن بھی ہوئی تھی, ذرا سی روشنی ڈالیے گا. پاکستان is signatory to certain treaties اور اس کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز کے زمرے میں آتا ہے. اگر آپ کو آرٹیکل 10A جو ہمارا آئین انشرائن کرتا ہے ڈیو پروسیس آف فیئر ٹرائل, تو یونائٹڈ نیشن کی کچھ چارٹر کانٹریکٹنگ پارٹی آبلیگیشنز ہیں ٹو اسٹیٹس جن کے تحت آپ اپروچ کر سکتے ہیں, اور ان کے فورمز ہیں, اور یہ جائے گی اور یہ پھر پروسیس ہوگی, وہ دیکھیں گے, اور پھر اٹ ول بی ریٹن ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان کہ آپ کے یہ سبارڈینیٹ کورٹ ہے اور ان کی جو لا منسٹری ہے, اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اس کے اوپر کیا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو یہ جا نہیں سکتے بیکاز دیٹ از بٹوین ٹو پارٹی ڈسپیوٹس جو کانٹریکٹنگ اسٹیٹس ہیں. لیکن یس, یو این چارٹر اینڈ پاکستان کی جو ہیومن رائٹس لاز ہیں اور جو ڈیو پروسیس آف فیئر ٹرائل کے لاز ہیں اس میں پاکستان نے بہت جگہ کمٹ کیا ہوا ہے. تو دس کوڈ بی اے اسمارٹ موو, اور یہ ایک مسئلے کو جو ڈومیسٹک ایشو ہے
اس کو انٹرنیشنلائز کیا جا سکتا ہے اور یہ ان کی لیگل رائٹ ہے. اگر آئین میں ان کو ایک اوکے ویل اینڈ گڈ سر. مگر مجھے زبیر صاحب بتائیے کہ کیا یہ اپنے ملک کے تمام تر اداروں پہ ایک عدم اعتماد نہیں ہوگا that the structure has failed, it doesn't work, نیچے سے لے کے اوپر کی عدالتوں سپریم کورٹ تک ادھر انصاف نہیں ملتا, دروازہ کھٹکھٹانا ہے مریم بی بی اور پی ایم ایل این نے تو اب اقوام متحدہ کا کھٹکھٹانا ہے. گو کہ as Heather also said, it is your legal right absolutely. But as a last resort, this should be exercised as a last resort. اگر سپریم کورٹ بھی نہ ریلیف دے تو I think at that stage they should consider it. ابھی تھوڑا early لگتا ہے, premature ہے آپ کی نظر میں. اوکے زبیر صاحب. اچھا ایک تو مہر جیسے آپ حیدر کی باتیں اتنے آرام سے سنتی ہیں, میری بھی سنیں چاہے میرا جواب اتنا اچھا ہو یا نہ ہو. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی 70 سال کی ہسٹری ہم اگنور کر کے نہیں آج کھڑے پہ. 70 سال کی ہسٹری ہے اور یہاں جوڈیشری میں ایسے ایسے کام ہوئے ہیں کہ وہ کوئی شائننگ ایگزامپل نہیں ہے, نہ پاکستان میں نہ پاکستان سے باہر. نہ ہی آج ہم بیٹھ کے اور ایون آج بھی جوڈیشری بیٹھ کے ہمیں وہ ایگزامپلز نہیں دے سکتی. یہ وہ جوڈیشری یہاں ہے جس نے مارشل لا رولرز کو, جنرلز کو وردی میں پہنے پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی اجازت دی. ایک دفعہ نہیں 3 سال کے لیے دی. یہاں وہ کام ہوئے ہیں. تو پلیز یہاں جب ہم یہ چل رہے ہیں نا, ہائنڈ سائٹ میں بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. یہاں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے ایک چیز آواز بلند کی ہے, یہاں کہتے ہیں اب اداروں سے ٹکراؤ کر رہے ہیں. بھائی کیا اداروں سے ٹکراؤ کر رہے ہیں؟ انصاف کے حصول کے لیے اگر ہم ایک بات کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھل کے آپ ہماری کلاس لے سکتی ہیں لیکن آپ کسی اور کے بارے میں بات نہیں کر سکتی. مسئلہ سارا یہ ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ 3 چینلز کو آف ایئر کس نے کیا ہے. یہاں میڈیا فریڈم کیوں نہیں ہے؟ یہاں لوگوں کو کیوں بولنے کی اجازت نہیں ہے؟ سو میرا خیال ہے اب یہ اتنا ہم ڈر کے اگر چلیں گے تو اس ملک کے لیے آگے لے جانے کے لیے, جہاں ہماری آپ نے جس طرح وہ جسٹس قیوم کی, بالکل ہم نے غلط کیا تھا اگر آپ میرے سے پوچھیں گی تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں پیچھے وہ ڈیفینڈ کرنے بیٹھ جاؤں گا. لیکن جہاں اصول کی بات آج ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے تو وہاں ہمیں آواز تو بلند کرنے دیں, یہاں ہمیں انصاف کو ڈیمانڈ تو کرنے دیں. سوال کا جواب دیجئے, از دس ناٹ کمپلیٹ ڈسٹرسٹ؟ کیا یہ عدم اعتماد نہیں ہوگا اپنے اداروں میں اور اپنے نظام میں if you go to the United Nations right now? دیکھیں ایک تو ہمیں جس طرح وہ ابھی جسٹس فائز عیسیٰ کا قصہ چل رہا ہے, جسٹس صدیقی صاحب کو فارغ کر دیا تھا. سو لیٹس ناٹ فارگیٹ واٹ از گوئنگ آن ان ادر ایریاز جو ادھر اس وقت ہو رہے ہیں. کس بات پر آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کس بات پر سزائیں دی جا رہی ہیں. تو یہاں اگر اتنا, اور ایک جج ہے جو آپ نے خود کہا کہ وہ جو ناصر کی بات, اگر شہباز گل کی بات مان لی جائے کہ اس کا وہ بیک گراؤنڈ ہے, تو اس بیک گراؤنڈ کے آدمی کے ساتھ جج کر کیا رہا ہے؟ جج نے کیا ڈیفینڈ کیا ہے؟ انہوں نے تو اس کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے, میرے دوست ہیں, اور میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ جی یہ اس کیس میں ہوا ہے. تو بڑے اچھے جج ہیں وہ, اور اس کو ہم بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو جائے. حکومت کا بھی ورژن لینے دیں. گل صاحب, مریم بی بی کا پی ایم ایل این کا یونائٹڈ نیشنز جانا, جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کی بیگم گئی ہیں ان کے اریسٹ کے حوالے سے, اس کا کیا پیغام ہے, اس کا کیا مطلب لیں گے آپ؟ جی دیکھیے, ایک تو بالکل ان کو ضرور جانا چاہیے اگر ان کا دل کرے, ان کا لیگل رائٹ ہے. جیسے کہ یہاں پہ کہا گیا یہ جانا چاہتے ہیں. اداروں کی بات کرتے ہیں تو اداروں کی تو کبھی نہ انہوں نے پہلے تہذیب تکریم کی. یہی لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا, یہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک قیوم کی کال آپ کے سامنے, اور بعد میں کہہ دیتے ہیں ہاں وہ برا کیا تھا ہم نے. برا کرنے والا شخص برا ہوتا ہے. تو جب زبیر صاحب آپ برے ہیں, اچھا ایک سیکنڈ شہباز ایک چیز پوچھ لوں آپ سے. یہ ضرور جائیں اقوام متحدہ, شوق سے جائیں, کیونکہ وہاں ان سے جو ماڈل ٹاؤن میں قتل ہوئے اس کا بھی ان کے گلے میں سیرا ڈالا جائے گا. جب مریم صاحبہ جائیں گی تو انہیں کیلبری فونٹ میں جو یہاں پر انہوں نے فورجری کی اور جھوٹ بولا وہ بھی پوچھا جائے گا ان سے. جو اعلیٰ عدالت کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا مریم بی بی سے, وہ بھی پوچھا جائے گا. جو رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں قتلوں میں وہ ملوث ہیں وہ بھی پوچھے جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے ان کو فریڈم کا میڈل ملے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کا ماضی اس طرح کا ہے کہ ان کو فریڈم کا میڈل ملے گا یونائٹڈ نیشنز میں جا کے؟ ان کا ماضی اس طرح کا ہے کہ کسی ایسے فورم پہ یہ جا کے کوالیفائی کر سکیں؟ کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. بہرحال یہ اے پی سی کے اندر تو مریم بی بی نے کوشش کی کہ نبی صاحب کو بھی ایک سیاسی قیدی یعنی پولیٹیکل پرزنر قرار دیا جائے, بٹ اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا اے پی سی کے اندر. سو مے بی دیٹ مائٹ ایون بی یہی کوشش ہوگی یونائٹڈ نیشنز اور بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے
सामने भी टू शो हिम एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर. जिस तरह आपने सुना हैदर साहब कहते हैं माइट बी टैड टू प्रीमेच्योर. इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज.